ले मेरी भांजी यतीम हुई तो मैं उसे अपने घर ले आई और बड़े बेटे के साथ उसका निकाह कर दिया। लेकिन बेटे ने शादी की रात ही उसे तलाक दे दी। मैंने बेटे को बहुत बुरा भला कहा और बहू की उद्दत पूरी होते ही उसका निकाह अपने दूसरे बेटे के साथ कर दिया। लेकिन इस बार भी वही हुआ तो मैं परेशान हो गई। यूं सच जानने के लिए मैंने तीसरी दफा भांजी का निकाह अपने भाई के साथ किया और दरवाजे में सुराख करके खुद बाहर खड़ी हो गई। तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक और काली रात थी, जिसने मेरे हंसते बसते घर को कब्रिस्तान बना दिया था और मुझे जीते जी मार दिया था। हालांकि मैंने तो सिर्फ अपनी ममता को तकमील तक पहुंचाने का ख्वाब देखा था, मगर मुझे क्या खबर थी कि जिस फैसले पर मैं खुशखुशी से फूली नहीं समा रही, वही फैसला मेरे घर की बर्बादी का सबब बन जाएगा और मेरे आंगन में खुशियों के बजाय मातम की सफ़ें बिछ जाएंगी। मेरी भांजी सदफ मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज थी, क्योंकि इस दुनिया में उसका मेरे सिवा कोई नहीं था और मैंने उसे अपनी सगी औलाद से बढ़कर चाहा था। उसकी मासूमियत और भुलापन मुझे इस कदर भाता था कि मैं एक पुल के लिए भी उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी। जब वो जवान हुई तो उसका हुस्न 14वें के चांद को मात देने लगा और मोहल्ले की हर औरत की नजर उस पर टक गई। मगर मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं अपनी उस फूल सी बच्ची को किसी अजनबी के हवाले कर दूं जो उसकी कदर ना करे। और तभी मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं सदफ को हमेशा के लिए अपना बना लूं और अपने बड़े बेटे एहसन के साथ उसका निकाह कर दूं, ताकि वो मेरी आंखों के सामने रहे और मुझे कभी इस जुदाई का गम ना सहना पड़े। एहसन मेरा फर्माबरदार बेटा था और जब मैंने उससे अपने दिल की बात कही तो उसने सर झुकाकर मेरी ख्वाहिश के आगे हथियार डाल दिए और कहा कि अम्मा, आपका हुक्म सर आंखों पर, मुझे सदफ दिलो जान से कबूल है। एहसन की रजामंदी ने तो जैसे मेरे पैरों में पर लगा दिए थे और मैं खुशी के मारे दीवानी हो गई थी कि अब मेरा घर जन्नत बन जाएगा। मैंने फौरन शादी की तैयारियां शुरू कर दी और पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा दिया। हर तरफ रोशनियों का सैलाब था और ढोलक की थाप पर गीत गाए जा रहे थे। मगर उन सब खुशियों के बीच एक चीज थी जो मुझे खटक रही थी, और वो सदफ की खामोशी थी। जब मैंने उसे ये खुशखबरी सुनाई थी कि उसका निकाह एहसन से होने वाला है, तो आम लड़कियों की तरह उसके चेहरे पर शर्मो हया की सुर्खी नहीं आई थी, बल्कि उसका रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ गया था और उसकी आंखों में ऐसा खौफ उमड़ आया था जैसे मैंने उसे मौत की खबर सुना दी हो। वो मेरे कदमों में गिर गई थी और उसने मेरे हाथ जोड़कर कहा था कि खाला जान, खुदा के लिए ये शादी मत करें। मैं आपके घर में नौकरानी बनकर रह लूंगी, मगर मुझे दुल्हन मत बनाएं। मैं समझी कि शायद यतीमी का एहसास उसे सताया रहा है, या फिर वो एहसन के रौबदार और संजीदा मिजाज से डर रही है। इसलिए मैंने उसकी बातों को एक बचकानी जिद समझकर नजरअंदाज कर दिया और उसे सीने से लगाकर कहा कि पिगली, एहसन तुझे पलकों पर बिठा कर रखेगा, तो क्यों फिक्र करती है। मगर सदफ की आंखों की वीरानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, सदफ का वजूद समेटता जा रहा था। वो घंटों कमरे में बंद रहती और जब बाहर निकलती तो उसकी आंखें सूजी हुई होती, जैसे वो बहुत रोई हो। मगर जब मैं पूछती तो वो कुछ ना बताती, बस खामोश रहती। मैं अपनी खुशी में इतनी मगन थी कि मैंने उसकी उस चीख को नहीं सुना जो उसकी खामोशी में छुपी थी। मेहंदी वाली रात, जब उसके हाथों पर मेहंदी लगाई जा रही थी, तो उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे और वो ऐसे बैठी थी जैसे कोई बुत हो जिसमें रूह ही ना हो। उसकी सहेलियां उसे छेड़ रही थीं, मगर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट तक ना थी, बल्कि उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठती, जैसे वो किसी मौजज़े का इंतजार कर रही हो जो उसे उस बंधन से बचा ले। मगर वक्त को कौन रोक सकता था, और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब निकाह खां ने उससे इजाजत मांगी और उसने इतनी धीमी आवाज में हाँ कहा कि शायद किसी ने सुना भी ना हो। मगर मैंने सुन लिया और मैंने शुक्र अदा किया कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। रुखसती के वक्त मैंने खुद उसे सुर्ख जोड़े में सजाया था और वो इतनी हसीन लग रही थी कि नजर ठहरती नहीं थी, मगर उसकी आंखों में जो दहशत थी वो मेरे दिल को चीर रही थी। जब मैं उसे एहसन के कमरे की तरफ ले जा रही थी तो वो चौखट पर रुक गई थी और उसने पलटकर मुझे ऐसे देखा था
جیسے کوئی قربانی کا بکرا کسائی کو دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک آخری التجا تھی کہ خالہ جان اب بھی وقت ہے، مجھے بچا لیں۔ مگر میں نے اسے تسلی دی اور اسے کمرے کے اندر دھکیل کر باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور تھکن سے چور ہو کر بستر پر لیٹ گئی۔ میرے کانوں میں شہنائیوں کی گونج تھی اور آنکھوں نے صدف اور احسن کے خوشحال مستقبل کے خواب تھے۔ مجھے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا اور محبت اس کے دل سے ہر ڈر کو نکال دے گی، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابھی رات کا پچھلا پہر تھا اور فجر میں کچھ وقت باقی تھا کہ اچانک صحن میں ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، جیسے کوئی چیز ٹوٹی ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور ننگے پاؤں باہر بھاگی تو دیکھا کہ احسن کے کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا اور احسن صحن کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کی شیروانی کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ زور زور سے ہانپ رہا تھا، جیسے میلوں کا سفر طے کر کے آیا ہو۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور چہرے پر پسینے کی بوندیں تھیں، مگر سب سے خوفناک چیز اس کی آنکھیں تھیں، جن میں نفرت، غصہ اور ایک عجیب سی وحشت تھی۔ میں بھاگ کر اس کے قریب گئی اور اس کے کندھے کو پکڑ کر پوچھا کہ احسن کیا ہوا؟ میرے بچے خیریت تو ہے؟ صدف کہاں ہے؟ مگر صدف کا نام سنتے ہی احسن نے مجھے جھٹک دیا اور ایسے پیچھے ہٹا جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ اس نے میری طرف انگلی اٹھا کر چیخ کر کہا کہ اماں، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیوں کیا؟ میں حیران و پریشان اسے دیکھتی رہی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے۔ ابھی تو شادی کی پہلی رات تھی، ابھی تو مہندی کا رنگ بھی نہیں اترا تھا، تو یہ کیسا طوفان آ گیا ہے؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا کہ بیٹا مجھے بتا تو صحیح کہ کیا بات ہے، صدف نے کچھ کہا ہے کیا؟ مگر احسن نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ دیوانوں کی طرح اپنے سر کو پیٹ رہا تھا۔ اور پھر اس نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے میری سماعتوں کو ہمیشہ کے لیے بہرا کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں ایک پل بھی نہیں رکھ سکتا، میں اسے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے سر پر ہتھوڑے کی طرح لگے اور میں وہیں زمین پر گر گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا سمجھدار اور نیک بیٹا شادی کی پہلی ہی رات بنا کسی وجہ کے طلاق دے سکتا ہے۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور منتیں کیں کہ احسن ہوش میں آؤ، لوگ کیا کہیں گے؟ تم کیوں اپنی اور ہماری زندگی برباد کر رہے ہو؟ مگر احسن پر جیسے جنون طاری تھا۔ اس نے اپنا پاؤں چھڑایا اور نفرت سے میری طرف دیکھ کر کہا کہ اماں، اگر تم وجہ جان لوگی تو زہر کھا لوگی۔ بس اتنا سمجھ لو کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی تھی اور میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ گیٹ کی طرف بھاگا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی، مگر وہ جا چکا تھا۔ میں روتی پیٹتی احسن کے کمرے کی طرف گئی کہ شاید صدف مجھے کچھ بتائے کہ آخر اس بند کمرے میں ایسا کیا ہوا ہے جس نے میرے بیٹے کو اتنا بدل دیا۔ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ ہر چیز بکھری پڑی تھی اور صدف کمرے کے کونے میں زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ وہ رو نہیں رہی تھی، بس پتھرائی ہوئی آنکھوں سے خلا میں گھور رہی تھی۔ میں نے اس کا کندھا جھنجھوڑا اور چیخ کر پوچھا کہ صدف بتا، کیا ہوا ہے؟ احسن کیوں گیا ہے؟ تو نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ مگر صدف نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس نے ایک بار سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور اس کی نظروں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے پہلے سے معلوم تھا کہ یہی ہونے والا ہے۔ اس کی خاموشی میرے سوالوں کا گلا گھونٹ رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی قسمت کو روں یا اپنے فیصلے کو، جس نے ایک ہی رات میں سب کچھ خاک میں ملا دیا تھا۔ اور یہ تو ابھی شروع تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ راز اتنا گہرا اور خوفناک ہے کہ میرے دوسرے بیٹے کی زندگی بھی نگل جائے گا اور میں تماشائی بنی سب دیکھتی رہ جاؤں گی۔ احسن کے جانے کے بعد میرے گھر پر جو قیامت ٹوٹی تھی، اس نے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور وہ صحن جہاں کل تک شہنائیوں کی گونج تھی، اب وہاں ایک ایسا مہیب سناٹا چھا گیا تھا جو میری رگوں میں خون جمائے دے رہا تھا۔ میں گم سم بیٹھی دروازے کو تکتی رہتی کہ شاید احسن واپس آ جائے، شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، شاید وہ آ کر کہے
کہ اماں مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر دن گزرتے گئے اور احسن کی کوئی خبر نہ آئی۔ ادھر صدف کا یہ حال تھا کہ اس نے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا۔ مگر جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران اور خوفزدہ کر رہی تھی وہ اس کا رویہ تھا۔ عام طور پر جب کسی لڑکی کو شادی کی پہلی ہی رات طلاق ہو جائے اور شوہر اسے چھوڑ کر بھاگ جائے تو وہ دھاڑے مار مار کر روتی ہے، اپنا گریبان پھاڑتی ہے اور اپنی بدقسمتی کا ماتم کرتی ہے۔ مگر صدف کی آنکھوں میں نہ تو کوئی شکایت تھی اور نہ ہی وہ تڑپ جو ایک برباد لڑکی کے چہرے پر ہونی چاہیے، بلکہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا مردہ سکون تھا، ایک ایسی پراسرار خاموشی تھی جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے سر سے اتر گیا ہو، یا جیسے اسے پہلے سے یقین ہو کہ اس کے ساتھ یہی ہونے والا ہے۔ میں کئی بار ارادہ کرتی کہ اس کے پاس جاؤں، اس کا کاندھا جھنجھوڑوں اور پوچھوں کہ اے لڑکی، تو بولتی کیوں نہیں؟ آخر اس بند کمرے میں ایسا کیا ہوا تھا کہ میرا بیٹا دیوانہ ہو گیا؟ مگر جب بھی میں اس کے کمرے میں جاتی تو اس کی ویران گہری آنکھیں دیکھ کر میرے الفاظ میرے حلق میں ہی اٹک جاتے۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے کچھ پوچھا تو شاید کوئی ایسا سچ سامنے آ جائے گا جو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اس لیے میں نے خاموشی کا زہر پی لیا اور اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دینے لگی۔ میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ شاید غلطی صدف کی نہیں بلکہ احسن کی ہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہو اور مجھ سے ڈر کر شادی کر لی ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے دماغ میں کوئی فطور ہو، ورنہ صدف جیسی معصوم اور پاکیزہ لڑکی میں کیا عیب ہو سکتا ہے؟ جسے میں نے اپنی گود میں پالا ہے وہ تو پھول جیسی ہے۔ ضرور احسن ہی نالائق نکلا جس نے ہیرے کی قدر نہیں کی۔ یہ سوچی مجھے اس لیے بھی سکون دیتی تھیں کیونکہ میں اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی اور صدف پر کوئی داغ نہیں لگنے دینا چاہتی تھی۔ اسی کشمکش میں عدت کے 3 مہینے یوں گزر گئے جیسے 3 صدیاں ہوں، اور اس دوران محلے والوں نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ ہر زبان پر بس یہی قصہ تھا۔ کوئی کہتا کہ اس گھر پر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، تو کوئی کہتا کہ ضرور لڑکی میں کوئی خرابی ہوگی، تبھی تو شوہر پہلی رات ہی بھاگ گیا۔ عورتیں آتیں اور ہمدردی کے پردے میں نشتر چبھو جاتیں۔ وہ کہتیں کہ ہائے بیچاری یتیم بچی، اب اسے کون بیاہے گا؟ طلاق کا داغ لگ گیا ہے، اب تو یہ ساری عمر تمہارے گھر میں بوجھ بن کر بیٹھی رہے گی۔ یہ تانے میرے دل کو چھلنی کر دیتے تھے، اور میری غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میری منہ بولی بہن کی نشانی اور میری اپنی لاڈلی یوں رسوا ہو۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی اور اللہ سے دعائیں مانگتی کہ مجھے کوئی راستہ دکھا۔ پھر میری نظر میرے چھوٹے بیٹے سمیر پر پڑی، جو احسن سے بالکل مختلف تھا۔ وہ طبیعت کا نرم مزاج، انتہائی فرما بردار اور کم گو تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اللہ نے میری مشکل کا حل سمیر کی صورت میں ہی رکھا ہے۔ میں نے سوچا کہ احسن جذباتی تھا، اس نے جلد بازی کی، مگر سمیر سمجھدار ہے، وہ میری عزت کا پاس رکھے گا اور صدف کو سنبھال لے گا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں دنیا والوں کے منہ بند کر دوں گی اور صدف کا گھر اسی آنگن میں بساؤں گی۔ میں نے سمیر کو بلایا اور اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا، تیری ماں کی عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے۔ تیرے بھائی نے تو مجھے رسوا کر دیا، مگر تو ایسا مت کرنا۔ صدف بے قصور ہے، وہ مظلوم ہے۔ اگر تو نے اسے نہ اپنایا تو وہ جیتی جی مر جائے گی۔ سمیر پہلے تو ہچکچایا، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ شاید احسن کے انجام سے ڈرا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اماں، بھائی احسن نے ضرور کچھ دیکھا ہوگا، تبھی تو وہ گئے۔ مگر میں نے اسے قسمیں دی، واسطے دیے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ آخرکار ماں کی محبت اور حکم کے آگے وہ جھک گیا اور اس نے حامی بھر لی۔ سمیر کے مانتے ہی میرے مردہ دل میں پھر سے جان پڑ گئی۔ مجھے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے فوراً صدف کے پاس جا کر اسے یہ خبر سنائی کہ تیری بربادی کا تماشا اب ختم ہونے والا ہے، تیرا نکاح میں سمیر سے کر رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی صدف کا وہ مردہ سکون ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت اور خوف لوٹ آیا جو میں نے پہلی شادی کے موقع پر دیکھا تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور میرے قدموں میں گر گئی۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور ہچکیوں کے درمیان کہنے لگی کہ خدا کے لیے خالہ جان، مجھ پر رحم کرے، مجھے مت بیاہیں، میں شادی کے قابل نہیں ہوں۔
میرے ساتھ یہ ظلم مت کرے، آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، جیسے وہ بخار میں پھنک رہی ہو، مگر اس بار بھی اس کی زبان پر کوئی واضح وجہ نہیں تھی۔ وہ بس انکار کر رہی تھی، مگر وجہ نہیں بتا رہی تھی۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ تو چپ کر جا، تجھے کیا پتا دنیا کی باتوں کا؟ اگر تو ایسے ہی بیٹھی رہی تو لوگ تجھے جینے نہیں دیں گے۔ سمیر احسن جیسا نہیں ہے، وہ تجھے بہت خوش رکھے گا۔ میں نے اس کے خوف کو اس کے پچھلے صدمے کا اثر سمجھا اور نظر انداز کر دیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے دوسرے بیٹے کو بھی اسی آگ میں جھونکنے جا رہی ہوں جس نے میرے پہلے بیٹے کو نگل لیا تھا۔ خیر، دوسری شادی بہت سادگی سے ہوئی۔ کوئی مہمان نہیں بلایا گیا، کوئی ڈھولک نہیں بجی۔ بس گھر کے اندر ہی مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور میں نے صدف کو دعا دے کر سمیر کے کمرے میں بھیج دیا۔ اس رات گھر میں عجیب سی گھٹن تھی، ہوا بھی جیسے رکی ہوئی تھی۔ میں ساری رات مسلے پر بیٹھی رہی اور اللہ سے گڑگڑا کر دعائیں مانگتی رہی کہ یا اللہ، آج کی رات خیر سے گزر جائے، میرے بچوں کی لاج رکھ لینا۔ میرے دل میں بار بار وسوسے آ رہے تھے کہ کہیں پھر وہی نہ ہو جائے، مگر میں نے خود کو تسلی دی کہ نہیں، اب نہیں ہوگا۔ سمیر بہت صابر ہے، وہ سب سنبھال لے گا۔ فجر کی اذانیں ہونے لگیں تو میرے دل کو تھوڑا قرار آیا کہ شکر ہے رات گزر گئی، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ میں پرامید ہو کر کچن کی طرف گئی کہ آج میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اور بہو کے لیے ناشتہ بناؤں گی۔ میں خوش تھی کہ شاید میری قربانی رنگ لے آئی ہے، مگر ابھی میں نے چولہا جلایا ہی تھا کہ صحن میں ایک دھڑام کی آواز آئی جس نے میرے ہاتھ سے ماچس گرا دی۔ یہ آواز بالکل ویسی تھی جیسی احسن کی شادی کی رات آئی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں دیوانہ وار صحن کی طرف بھاگی اور وہاں کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ سمیر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سمیر صحن میں گھٹنوں کے بل بیٹھا قے کر رہا تھا۔ اس کی حالت احسن سے بھی زیادہ خراب تھی۔ اس کا چہرہ زرد نہیں بلکہ نیلا پڑ چکا تھا، جیسے اس نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہو یا کوئی خوفناک بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ کانپ رہا تھا اور اس کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھی۔ میں چیخ مار کر اس کے پاس گئی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ میں نے پوچھا، سمیر، سمیر کیا ہوا؟ میرے بچے بول، کیا ہوا ہے؟ سمیر نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور اس کی نظروں میں جو نفرت اور کراہت تھی وہ میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتی۔ اس نے مجھے دھکا دے کر خود سے دور کیا اور لڑکھڑاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے ہی منہ پر تھپڑ مارا اور روتے ہوئے کہا کہ اماں، تم نے مجھے کس گندگی میں دھکیل دیا، تم نے مجھے برباد کر دیا، تم نے میری شادی کسی انسان سے نہیں کرائی۔ اس نے اپنی انگلی کمرے کی طرف اٹھائی اور چیخ کر کہا کہ میں اسے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے لگا کہ کسی نے میری روح کھینچ لی ہے۔ میرے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ سمیر نے ایک پل بھی وہاں رکنا گوارا نہیں کیا۔ وہ ننگے پاؤں ہی گیٹ کی طرف بھاگا جیسے موت اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ میں بت بنی کھڑی رہی۔ میں ہلنا چاہتی تھی مگر میرا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ دوسری بار وہی تماشا، وہی انجام اور وہی الفاظ۔ میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا کہ آخر اس لڑکی کے پاس ایسا کیا راز ہے جو میرے بیٹوں کو پاگل کر رہا ہے، جو انہیں بھاگنے پر مجبور کر رہا ہے۔ میں وہیں صحن میں پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑی رہ گئی اور میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اب میرے پاس رونے کے لیے آنسو بھی نہیں بچے تھے، صرف ایک نہ ختم ہونے والا خوف تھا اور سوالوں کا ایک پہاڑ تھا جو مجھے کچل رہا تھا۔ سمیر کے جانے کے بعد میں صحن میں اکیلی نہیں کھڑی تھی، بلکہ میری ممتا، میری عزت، میرا مان اور میرا وہ غرور جو مجھے اپنے بیٹوں کی تربیت پر تھا، سب کچھ وہاں میرے قدموں میں کرچی کرچی ہو کر بکھرا پڑا تھا۔ اور میں بے بسی کی تصویر بنی، آسمان کو تک رہی تھی کہ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسی آزمائش ہے جس نے میرے ہنستے بستے گھر کو جہنم بنا دیا ہے۔ 2 بیٹے، 2 ہیرے جیسے بیٹے جن پر میں ناز کرتی تھی، وہ ایک ہی لڑکی کی وجہ سے ایک ہی رات میں دیوانے ہو کر گھر بار چھوڑ گئے، اور پیچھے چھوڑ گئے تو صرف رسوائی
اور کبھی نہ ختم ہونے والے سوالات۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زمین پھاڑ کر اس میں سما جاؤں یا اپنا سر دیواروں سے ٹکرا کر اپنی یادداشت کھو دوں، تاکہ مجھے یہ یاد ہی نہ رہے کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کی زندگیاں برباد کر دی ہیں۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے صدف کے کمرے کی طرف نہیں گئی، بلکہ وہیں صحن کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی، اور میرا ذہن ماضی کے ان دریچوں میں بھٹکنے لگا جب یہ لڑکی میرے گھر آئی تھی۔ مجھے وہ بارش والی منحوس رات یاد آ گئی، جب نرگس موت و حیات کی کشمکش میں تھی اور آسمان بھی اس کی بے بسی پر رو رہا تھا۔ میں اس کے سرہانے بیٹھی تھی اور وہ میرا ہاتھ اتنی زور سے بھینچ رہی تھی کہ میری ہڈیوں میں درد ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موت کا خوف نہیں تھا، بلکہ اپنی اکلوتی بیٹی صدف کے لیے ایک ایسی تڑپ تھی جو کسی بھی ماں کو جیتے جی مار دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس نے اپنی اکھڑتی سانسوں کے درمیان کہا تھا کہ باجی، میں جا رہی ہوں، مگر میری روح نہیں جائے گی، کیونکہ میری صدف اکیلی ہے۔ یہ پھول ہے باجی، اسے مرجھانے مت دینا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہ یتیم ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں۔ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتی ہوں، اسے اپنی بیٹی سمجھنا۔ اسے کبھی یہ احساس نہ ہونے دینا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اس کے ٹھنڈے پڑتے ماتھے کو چوما تھا اور قرآن کی قسم کھا کر کہا تھا کہ نرگس تو چین سے مر جا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک میری سانس میں سانس ہے، صدف کو کانٹا بھی نہیں چبھے گا۔ میں اسے اپنی سگی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہوں گی اور اسے ایسی خوشیاں دوں گی کہ یہ تجھے بھی بھول جائے گی۔ اس وعدے کے بعد نرگس کے چہرے پر جو سکون آیا تھا وہ مجھے آج بھی یاد ہے، مگر آج میں اس کی روح کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں نے تو اس کی امانت میں خیانت کر دی۔ میں نے تو اس کے پھول کو انگاروں پر لٹا دیا۔ میں نے اسے بیٹی بنا کر پالا ضرور، اس کے ناز نخرے اٹھائے، اسے شہزادیوں کی طرح رکھا، مگر جب اس کا گھر بسانے کی باری آئی تو میں نے اسے ایسی دلدل میں دھکیل دیا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ اے نرگس، مجھے معاف کر دے، میں تیری مجرم ہوں۔ مگر ساتھ ہی میرے اندر ایک اور آواز بھی سر اٹھا رہی تھی، ایک ایسی آواز جو ممتا کی نہیں بلکہ شک کی تھی، اور وہ آواز میرے دل میں زہر گھول رہی تھی کہ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا عیب ہے جو میری نظروں سے اوجھل رہا۔ میں نے اسے نہلایا، دھلایا، میں نے اسے کپڑے پہنائے، میں نے اسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو میں نے نہ دیکھا ہو۔ وہ تو چاند کا ٹکڑا ہے، بظاہر اس میں کوئی عیب نہیں۔ وہ تو نماز روزے کی پابند ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ تو پھر آخر اس بند کمرے کی تنہائی میں ایسا کون سا بھیانک روپ سامنے آتا ہے جو میرے شیر جیسے بیٹوں کو بھیگی بلی بنا دیتا ہے اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے؟ کیا یہ کوئی چڑیل ہے؟ کیا اس پر کسی بدروح کا سایہ ہے؟ یا پھر یہ کوئی ایسی گنہگار عورت ہے جس کے ماضی کا کوئی ایسا کالا سچ ہے جو یہ چھپائے بیٹھی ہے؟ میرا شک یقین میں بدلتا جا رہا تھا کہ قصور میرے بیٹوں کا نہیں بلکہ اسی لڑکی کا ہے، کیونکہ اگر احسن غلط ہوتا تو سمیر تو ٹھیک تھا، اگر سمیر کو وہم ہوا تھا تو احسن تو سمجھدار تھا۔ نہیں، دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے، اور یہ خاموش لڑکی جو مظلوم بنی بیٹھی ہے دراصل یہی سب سے بڑی ظالم ہے جو میرے گھر کی جڑیں کاٹ رہی ہے۔ میرا غصہ اور نفرت اس قدر بڑھ گئے کہ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب میں چپ نہیں بیٹھوں گی، اب میں رہوں گی نہیں بلکہ اس راز کا پردہ چاک کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کتنا ہی بڑا قدم کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ محلے والوں کی باتیں اب میرے کانوں میں پگھلا سیسا بن کر اتر رہی تھیں۔ ہر کوئی میری طرف انگلی اٹھا رہا تھا کہ دیکھو، یہ وہی عورت ہے جو یتیم بچی پر ظلم کر رہی ہے۔ مگر انہیں کیا خبر کہ ظلم اس بچی پر نہیں بلکہ میرے بیٹوں پر ہوا ہے۔ میرے دماغ میں ایک جھماکا ہوا اور مجھے اپنے بھائی رفیق کا خیال آیا۔ رفیق جو اپنی بیوی کے انتقال کے بعد سے تنہا تھا، وہ ایک نڈر مضبوط اعصاب کا مالک اور جہاں دیدہ مرد تھا۔ اس نے زندگی کے سرد و گرم دیکھے تھے اور وہ میرے بیٹوں کی طرح کچا نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ یہی وہ آدمی ہے جو اس بلا کا مقابلہ کر سکتا ہے اور مجھے سچ بتا سکتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ بہت عجیب ہے،
لوگ تھو تھو کریں گے کہ 2 جوان بیٹوں کے بعد اب بڈھے ماموں سے شادی کروا رہی ہے۔ مگر میری عقل پر پردہ پڑ چکا تھا، مجھے بس سچ چاہیے تھا۔ میں نے اسی شام رفیق بھائی کو بلایا اور ان کے سامنے رو رو کر سارا حال بیان کر دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ بھائی میری عزت بچا لو، میرے گھر کو اس عذاب سے نکال لو۔ میں صدف کا نکاح آپ سے کرنا چاہتی ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ رفیق بھائی پہلے تو بھڑک اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو پاگل پن ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ بچی ہے، میری بیٹیوں کی عمر کی ہے۔ مگر میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ اگر آپ نے انکار کیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میں اس راز کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی۔ آخرکار بہن کی حالت دیکھ کر وہ مان گئے، مگر ان کے چہرے پر بھی تشویش تھی۔ اب سب سے مشکل مرحلہ صدف کا سامنا کرنا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گئی جہاں اندھیرا تھا اور وہ مسلے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ سہم گئی جیسے کوئی مجرم ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ صدف، تیرے مقدر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تیرے 2 شوہر تجھے چھوڑ گئے، مگر میں ہار ماننے والی نہیں ہوں۔ اب تیرا نکاح رفیق سے ہوگا۔ یہ سنتے ہی صدف کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی اور وہ چیخ مار کر میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ اس نے کہا، نہیں خالہ جان، نہیں، خدا کے لیے ایسا ظلم مت کریں۔ رفیق ماموں تو میرے باپ کی جگہ ہے، وہ میرے ماموں ہیں، میں یہ گناہ کیسے کر سکتی ہوں؟ مجھے مار دیں، مجھے زہر دے دیں، مگر یہ شادی مت کریں۔ اس کا جسم یوں کانپ رہا تھا جیسے بجلی کے جھٹکے لگ رہے ہوں، اور اس کی آنکھوں میں جو دہشت تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ مگر اس بار بھی اس کی زبان پر تالا لگا ہوا تھا۔ وہ یہ نہیں بتا رہی تھی کہ کیوں نہیں، وہ صرف انکار کر رہی تھی، اور یہی انکار میرے شک کو مزید پکا کر رہا تھا۔ میں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور کہا کہ وہ تیرا سگا ماموں تو نہیں نا؟ نہ تو میری سگی بھانجی ہے، اگر تو اتنی ہی پاک باز ہے تو بتاتی کیوں نہیں کہ تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میرے بیٹے کیوں بھاگے؟ اگر تو نہیں بتائے گی تو یہ شادی ہو کر رہے گی۔ صدف پھر بھی خاموش رہی، بس اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ رہا تھا اور ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ اس کی یہ پراسرار خاموشی مجھے اندر سے کاٹ رہی تھی کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جو اس کی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جسے چھپانے کے لیے یہ ہر ذلت برداشت کر رہی ہے، ہر درد سہ رہی ہے، مگر زبان نہیں کھولتی۔ میں نے اسے وہیں روتا چھوڑا اور باہر نکل آئی اور دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ اب میرے دل میں کوئی رحم نہیں تھا، بلکہ جنون تھا، ایک آگ تھی جو صرف سچ جان کر ہی بجھ سکتی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ آگ میرے ہی گھر کو خاکستر کر دے گی، اور جو سچ میں تلاش کر رہی ہوں وہ میری اپنی ہی قبر کھود دے گا۔ مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا اور میں اپنی ہی بچھائی ہوئی بساط پر آخری چال چلنے جا رہی تھی، جس کا انجام خون کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آخرکار وہ منحوس گھڑی آ پہنچی جس کا بوجھ میرے دل پر پہاڑ بن کر رکھا تھا، اور یہ رات میری زندگی کی سب سے بھاری رات تھی، جب میں نے اپنے ہی سگے بھائی رفیق کو دلہا بنا کر اسی کمرے کی طرف بھیجا جہاں سے میرے 2 جوان بیٹے اپنی زندگیاں برباد کر کے بھاگ چکے تھے۔ رفیق بھائی کے قدم منو بھاری تھے اور وہ بار بار مڑ کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، ایک خوف تھا، مگر میں نے اپنی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے انہیں جانے کا اشارہ کیا، اور جب وہ لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور کنڈی لگنے کی آواز آئی تو مجھے لگا کہ کسی نے میرے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی ہے۔ صحن میں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی تھی اور میں اکیلی اس سناٹے میں کھڑی تھی۔ میرا دل سینے کی پسلیوں سے ٹکرے مار رہا تھا اور میرے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ میں کبھی صحن کے ایک کونے میں جاتی، کبھی دوسرے کونے میں۔ میرے پاؤں جل رہے تھے، میرا دماغ پھٹنے والا تھا کہ آخر اندر کیا ہو رہا ہوگا۔ کیا صدف پھر وہی کرے گی؟ کیا رفیق بھائی بھی چیختے ہوئے باہر نکلیں گے؟ وقت جیسے تھم گیا تھا، ہر گزرتا لمحہ میری سانسوں کی ڈور کو کاٹ رہا تھا۔ میں نے اپنی چادر کو منہ میں دبا لیا تاکہ میری بے چینی کی آواز باہر نہ نکلے، مگر میرے اندر کا طوفان مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ آخرکار مجھ سے رہا نہ گیا، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا
اور وہ شک اور تجسس جس نے مجھے اندھا کر رکھا تھا مجھے کھینچ کر اس بند دروازے کے پاس لے گیا۔ میں نے کانپتے ہوئے قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ مجھے اپنی ہی سانسوں کی آواز آری کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دروازے پر لرزتا ہوا ہاتھ رکھا اور اس باریک سوراخ کے قریب اپنا چہرہ لے گئی جو میں نے اسی دن کے لیے تیار کیا تھا۔ میرا پورا جسم بید مجنوں کی طرح کانپ رہا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا دل بند نہ ہو جائے۔ میں نے اپنی ایک آنکھ اس سوراخ کے ساتھ جوڑ دی اور اپنی سانس روک لی تاکہ میں اندر کا ذرہ ذرہ دیکھ سکوں۔ پہلے تو مجھے دھندلا سا نظر آیا، مگر جیسے ہی میری نظر فوکس ہوئی اور میں نے اندر کا منظر دیکھا تو اسی ایک لمحے میں میری دنیا الٹ گئی۔ میری آنکھیں سوراخ سے ہٹنا بھول گئیں اور پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے حلق میں جیسے کانٹے اگائے اور میرے دماغ کی نسوں میں خون جم گیا۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ اتنا بھیانک، اتنا غیر متوقع اور اتنا لرزہ خیز تھا کہ میرے ہوش و حواس اسی لمحے جواب دے گئے۔ میں نے فوراً اپنی آنکھ سوراخ سے ہٹائی اور پیچھے کی طرف ایسے گری جیسے کسی نے مجھے گولی مار دی ہو۔ میرے منہ سے ایک بھی لفظ نہ نکل سکا، بس ایک بے آواز چیخ تھی جو میرے گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ میں نے وحشت کے مارے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا اور اپنا سینہ کوٹنے لگی جیسے کوئی دیوانی ہو۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے میں نے ابھی ابھی اپنی موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ میں زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگی اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھی، پاگلوں کی طرح صحن میں بھاگنا شروع کر دیا۔ میں دیواروں سے ٹکرا رہی تھی اور اپنے بال نوچ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں، کس کو پکاروں، کیونکہ جو میں نے دیکھا تھا وہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے گیٹ کا دروازہ کھولا اور گلی کے اندھیرے میں ننگے پاؤں بھاگ کھڑی ہوئی، جیسے کوئی آصف میرے پیچھے لگا ہو۔ حالانکہ وہ آصف میرے پیچھے نہیں، بلکہ اس بند کمرے کے اندر تھا جس نے میری زندگی کی ساری کمائی لوٹ لی تھی، اور اب میں ایک زندہ لاش بن کر سڑکوں پر بھاگ رہی تھی تاکہ اس سچ سے دور جا سکوں جو میری آنکھوں میں کھپ گیا تھا۔ اس طوفانی رات کے بعد اگلی صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو وہ روشنی لے کر نہیں، بلکہ میرے گھر کے لیے ایک ایسی حقیقت لے کر آیا تھا جس نے میرے وجود کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اور اب گھر کے لاؤنج میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا، جہاں گھڑی کی ٹک ٹک بھی ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ میں صوفے پر بت بنی بیٹھی تھی، میری آنکھیں ویران تھیں اور ان میں دیکھنے کی صلاحیت جیسے ختم ہو چکی تھی، کیونکہ جو کچھ میں نے کل رات اس سوراخ سے دیکھا تھا اس کے بعد میرے پاس دیکھنے کو بچا ہی کیا تھا۔ میرے سامنے زمین پر صدف گری ہوئی تھی، وہ میرے ٹھنڈے اور بے جان پیروں سے لپٹی ہوئی تھی اور اس کا پورا جسم ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح رو رہی تھی اور بار بار اپنا سر میرے قدموں پر مار رہی تھی، جیسے اپنے وجود کی معافی مانگ رہی ہو۔ اس کے کھلے ہوئے بال فرش پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ گڑگڑا کر کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے خالہ جان مجھے گھر سے نہ نکالنا، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں نے یہ راز اپنے سینے میں اس لیے دفن رکھا تھا تاکہ آپ کا بھرم نہ ٹوٹے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ اپنے مرے ہوئے شوہر سے نفرت کریں۔ آپ اپنی جان سے عزیز دوست کو برے لفظوں میں یاد رکھیں جو یہ راز اپنے سینے میں دفن کر کے سسک کر مر گئی۔ میں تو صرف آپ کی خوشی کی خاطر خاموش تھی، مگر آپ نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ صدف کی یہ دہائیاں میرے مردہ دل پر نشتر چلا رہی تھیں، مگر میں کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی۔ میرے دونوں بیٹے احسن اور سمیر جو رات کے کسی پہر میرے بھائی رفیق کی کال پر واپس آ گئے تھے، وہ بھی میرے سامنے والے صوفے پر سر جھکائے مجرموں کی طرح بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اپنی ماں سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں پا رہے تھے، جبکہ رفیق بھائی جو کل رات دلہا بن کر گئے تھے اب ایک کونے میں دبکے ہوئے بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ لاؤنج کی فضا اتنی بوجھل تھی کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ میرا ساری زندگی کا بھرم ایک جھٹکے میں موتیوں کی لڑی کی طرح فرش پر بکھر گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں جن دو انسانوں کو اتنا مان اور اتنی عزت بخشی تھی، انہوں نے ہی مجھے دھوکہ دیا۔ میرا ناک کے نیچے یہ کیسا کھیک رچایا۔ مجھے آج بھی نرگس کا وہ شرمندگی بھرا چہرہ یاد تھا جو مرنے سے پہلے وہ اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر کے بنائے ہوئے تھی۔ کاش وہ تبھی مجھے بتا دیتی تو میں اتنا تو ظرف دکھاتی تھی کہ اسے معاف کر دیتی اور اس کی روح پر پڑا آخری بوجھ سرکا دیتی۔
मगर मैं इतनी बेखबर क्यों रही? मेरा जान से प्यारा शौहर, जिसकी बेवा होकर भी मैं सर उठाकर जीती थी, आज उस शौहर के मुताल्लिक मेरे दिल में अनजानी सी खलिश हो गई थी, जो शायद वक्त के साथ ही जाए। मैं बिल्कुल गुमसम सी बैठी थी, आंखें रो रो कर खुश्क हो गई थीं, मगर सदमा ऐसा था कि कम न होता था। जब तभी एहसन ने हिम्मत की और रोते हुए आगे बढ़ा। उसने मेरे घुटनों पर सर रख दिया और बच्चों की तरह ब्लक ब्लक कर रोने लगा। उसने कहा कि अम्मा, हमें माफ कर देना, हम भाग गए थे क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम आपको कैसे बताते कि जिस लड़की को आप हमारी दुल्हन बना रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारे बाप की निशानी और हमारी सगी बहन है। ये अल्फाज सुनते ही मेरे अंदर रहा सहा जब्त भी टूट गया और मैंने बेनूर नजरों से सदफ की तरफ देखा, जो अब फर्श से उठकर अपनी कांपती उंगलियों से वो जंग आलूद ट्रंक खोल रही थी जो उस राज का अमीन था। उसने उसमें से वही पुराना बोसीदा निकाहनामा और एक खत निकाला और मेरे सामने लरसते हाथों से रख दिया। ये वही सबूत था जिसने मेरे घर की बुनियादें हिला दी थीं। सदफ ने सुसकते हुए कहा कि खालाजान, ये देखें, ये मेरी माँ और आपके शौहर का निकाहनामा है। जब वो जिंदा थे तो उन्होंने मेरी माँ नरगिस से छुपकर निकाह किया था, क्योंकि वो नरगिस से मोहब्बत करते थे। मगर आपके डर से और खानदान की इज्जत की वजह से वो उस रिश्ते को दुनिया के सामने नहीं ला सके। और जब मेरी माँ नरगिस मुझे जन्म देकर मर रही थी तो उसने अब्बा जी से वादा लिया था कि वो मुझे कभी रुलने नहीं देंगे। और अब्बा जी ने भी मरते दम तक ये राज अपने सीने में रखा और मुझे आपकी गोद में डाल दिया, उस यकीन के साथ कि आप मुझे माँ बनकर पालेंगी। मुझे भी ये सच बहुत बाद में पता चला, जब मैंने अब्बा जी के पुराने कागजात में ये खत पढ़ा था। सदफ की आवाज में दर्द का ऐसा समंदर था जो सबको बहा ले जा रहा था। उसने मजीद कहा कि जब आपने मेरी शादी एहसन भाई से तय की तो मैं चीख चीख कर आपको रोकना चाहती थी, मगर मेरी जुबान पर मेरी माँ की कसम का ताला लगा हुआ था कि मैं कभी आपका दिल नहीं दिखाऊंगी। मुझे लगा था कि मैं इनकार करती रहूंगी तो शादी टल जाएगी, मगर जब शादी की रात एहसन भाई मेरे कमरे में आए तो मैं गुनाह के खौफ से कांप उठी। मैं कैसे अपने सगे भाई को शौहर मान लेती? इसलिए मैंने उनके कदमों में गिरकर उन्हें ये निकाहनामा दिखा दिया था। और एहसन भाई कयामत की उस खबर को बर्दाश्त न कर सके। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने आपको बताया कि अब्बा जी ने आपके साथ इतनी बड़ी बेवफाई की थी तो आप सदमे से मर जाएंगी। इसलिए वो चुपचाप गुनाह का बोझ अपने सर लेकर और मुझे तलाक देकर घर से चले गए, ताकि बाप का पर्दा भी रह जाए और माँ का दिल भी ना टूटे। और फिर जब आपने जिद में आकर समीर भाई से मेरा निकाह किया तो वही कयामत दोबारा टूटी। समीर भाई भी बाप का ये रूप देखकर और बहन के साथ निकाह के तसव्वुर से लरस गए, और वो भी इसीलिए भागे कि आपको ये ना बताना पड़े कि आपका शौहर धोखेबाज था। मैंने 3 बार कुर्बानी दी। मैं चुप रही, जलील होती रही, ताने सुनती रही ताकि आपका सर ऊंचा रहे। मगर कल रात जब रफीक आए तो मैं मजीद ये बोझ नहीं उठा सकी, क्योंकि अब बात हद से बढ़ गई थी। ये सब सुनकर मेरा दिमाग चकराने लगा। मेरे शौहर, जिन्हें मैं फरिश्ता समझती थी, उन्होंने मेरी ही पड़ोसन के साथ दूसरी जिंदगी गुजारी और मुझे खबर तक न होने दी। और ये लड़की, जिसे मैं यतीम समझकर पालती रही, ये तो मेरी अपनी सौकन की बेटी थी। ये मेरे शौहर का खून थी, मेरे बेटों की बहन थी। मेरा दिल चाहा कि मैं चीखूं चलाऊं, मगर फिर मेरी नज़र सदफ के मासूम और धुले हुए चेहरे पर पड़ी, जिसमें कोई मक्र नहीं था, सिर्फ बेबसी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेरी खुशी और मेरे भरम के लिए वक्फ कर दी थी। उसने तलाक का दाग अपने माथे पर सजाया, मगर मेरे शौहर का नाम बदनाम नहीं होने दिया। मेरे बेटे घर छोड़ गए, मगर उन्होंने मेरी ममता को मजरूह नहीं होने दिया। इस लम्हे मुझे अपनी ममता और अपनी अना के खौल से बाहर निकलकर हकीकत को देखना पड़ा कि कसूरवार ये बच्ची नहीं थी और ना ही मेरे बेटे थे। कसूरवार तो वो हालात थे, और शायद वो इंसान था जो हम सबको छोड़कर जा चुका था। मैंने कांपते हाथों से सदफ की तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था और उसकी जगह एक गहरे दुख और रहम ने ले ली थी। मैंने सदफ को बाजू से पकड़कर ऊपर उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। हम दोनों धाड़े मार मार कर रोने लगीं। पूरा लाउंज हमारी चीखों और सिसकियों से गूंज उठा।
احسن اور سمیر بھی دوڑ کر میرے پاس آئے اور ہم سب ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے، جیسے برسوں کا غبار نکال رہے ہوں۔ میں نے صدف کا ماتھا چوما اور کہا کہ میری بچی، مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے بہت دکھ دیے، میں اندھی ہو گئی تھی، مگر آج سے تو میری بہو نہیں، میری بیٹی ہے، میری سگی بیٹی سے بڑھ کر ہے۔ کیونکہ تو نے وہ قربانی دی ہے جو شاید کوئی سگا بھی نہ دیتا۔ تو نے میرے بیٹوں کو گناہ عظیم سے بچایا اور میرے شوہر کی عزت بھی رکھی۔ آج سے یہ گھر تیرا ہے اور ہم سب تیرے محافظ ہیں۔ رفیق بھائی بھی نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ سچ سامنے آ گیا، چاہے وہ کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر سے خوشیاں تو شاید روٹ گئی تھیں، مگر سکون واپس آ گیا تھا، کیونکہ اب ہمارے درمیان کوئی راز نہیں تھا۔ اور صدف، جسے میں نے کبھی بھانجی سمجھا تھا، کبھی بہو بنانے کی کوشش کی تھی، اب وہ اس گھر کی سب سے لاڈلی اور عزت دار بیٹی بن کر ہمارے ساتھ تھی، اور ہم سب مل کر اس زخم کو بھرنے کی کوشش کر رہے تھے جو تقدیر نے ہمیں لگایا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔